आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक नारे पर बना और यही कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ना तारीखी एतबार से और ना असूली एतबार से। पहले असूल की बात करें। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक है। जी। रिपब्लिक का मतलब ये है कि ये एक नेशन स्टेट है, बेहतर, जिसकी डेफिनेटिव बाउंड्रीज है, जिसकी सरहदें मुतय्यन हैं और उसके अंदर रहने वाले तमाम लोग बराबर के शहरी हैं और उस मुल्क के मालिक हैं। जी। रिपब्लिक का मतलब ही होता है एक कंट्री बिलोंग्स टू इट्स पीपल। रिपब्लिकनिज्म, ठीक है ना, मोनार्की नहीं है जी, ये थियोक्रेसी नहीं है। ये तो पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं बनेगा तो कायदे आज़म ने रेडियो पे खिताब करते हुए भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात करते हुए भी कहा था। उस जमाने में यही होता था ना, रेडियो पे पैगाम दिया जाए। बिल्कुल करवा लिया जाता था, रिकॉर्ड। जी। और अमेरिकन 38 में उसने भी कहा था कि इन एनी केस इट्स नॉट गोइंग टू बी अ थियोक्रेटिक कंट्री रन बाय द प्रीस्ट्स। तो पाकिस्तान एक नेशन स्टेट के तौर पे वोट से वजूद में आया है। ये जो आपने कलमा दोहराया है, ये एक ख़ास मज़हब के मानने वालों का मुक़द्दस कलमा है। लेकिन ये मुल्क सिर्फ उस मज़हब के मानने वालों की मलकियत नहीं। बेहतर, ये मुल्क जो है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, उनका इसमें बराबर का हिस्सा है। इस मुल्क के दस्तूर के आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि शहरियों के दरमियान किसी सतह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। जमानत दी गई है, गारंटीज में शामिल है। इट इज पार्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान की बुनियाद है। जी। पाकिस्तान जो है वो एक दस्तूरी मुल्क है, इसका लिखा हुआ दस्तूर मौजूद है। और हाँ, उसमें आर्टिकल 20 भी है जो फर्द को, हर शहरी को जी इस बात की इजाज़त देता है कि वो जो अक़ीदा रखना चाहे रखे, उसको इसकी आज़ादी है। उससे दूसरे का अक़ीदा डिफाइन करने की परमिशन नहीं है, या अपने अक़ीदे को दूसरे पे मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि दूसरे शहरी को भी वो आज़ादी हासिल है जो उसे हासिल। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि ये असूली तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मुल्क जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट की वजह से, क्योंकि उस वक्त 1940 में जब पार्टीशन डिमांड की गई और 1947 में जब दो डोमिनियंस बनी, इंडिया और पाकिस्तान, दुनिया की कुल आबादी 2 अरब थी, ठीक। उसमें से 40 करोड़ हिंदुस्तान में रहते थे जी। यानी उस वक्त भी दुनिया का हर 5वां शहरी हिंदुस्तानी था। उनमें से 9 करोड़ प्लस मुस्लिम थे और 30 करोड़ हिंदू थे और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज भी हिंदुस्तान में रहती थी। तो अगर कुल आबादी 2 अरब हो
اور ایک ملک میں 40 کروڑ رہتے ہوں اور ان 40 کروڑ میں سے 30 کروڑ ہوں اور 10 کروڑ ہوں تو اسپیشل کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ جو میجورٹیرین ٹرنی ہے، جی دیکھیے جمہوریت اکثریت کا استبداد نہیں ہے. تو ایک ملک جہاں پہ اس وقت ٹوٹل لٹریسی ریٹ جو ہے بلو 10 تھا انڈیا میں، یونائٹیڈ انڈیا میں جی جی اراؤنڈ 10 بلو 10 لٹریسی ریٹ تھا. تو اس لٹریسی ریٹ کے ساتھ اٹ واز کوائٹ لائکلی، اسپیشلی کیونکہ جو کلونیل رولر تھے وہ مختلف طریقوں سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنا رہے تھے اور اپلائی کر رہے تھے. اپلائی کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا. 1922 میں پہلا ملک جو برٹش امپائر سے الگ ہوا وہ آئرلینڈ. تو آئرلینڈ جی ناردرن آئرلینڈ اور سدرن آئرلینڈ میں تقسیم ہو گئی، اور اسی بنیاد پہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک بنیاد پہ، رائٹ. جی اس سے 25 سال بعد انڈیا کو ڈومینین اسٹیٹس ملا، یہ دوسرا ملک تھا جی جو برٹش امپائر سے الگ ہوا. اگین مذہبی بنیاد پہ جو ہے وہ تقسیم ہوئی، لیکن پاکستان کو اور ہندوستان کو دو آزاد ڈومینینز کا درجہ نیشن اسٹیٹ کے طور پہ دیا گیا تھا. یہ ملک جو ہے یہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے فتح نہیں کیا، یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے، یہ مفتوحہ ملک نہیں ہے. یہ ملک جو ہے یہاں پہ تمام رہنے والوں کا ہے. اس کے بانیوں نے، یہاں مثال پیش کر دیتے ہیں جی. آپ 1930 کا الہ آباد کا خطبہ علامہ اقبال نے دیا، وہ اٹھا کے دیکھ کے اس پہ بتائیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی طرح کی بات ہے. اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کے حق مانگا جا رہا ہے. قائد اعظم نے نہرو رپورٹ 1927 کے مقابلے میں جو 14 نکات دیاں ذرا اٹھا کے دیکھیں وہ کیا ہیں. وہ 14 کی 14 نکات کانسٹیٹیوشنل ہیں کہ پنجاب اور بنگال میں کوئی ایسی کنسٹیٹوئنسی یا ایسا الیکٹرل سسٹم نہیں بنایا جائے گا جس میں ان کی مسلم اکثریت متاثر ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن جی. سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے، کانسٹیٹیوشن. بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے، کانسٹیٹیوشن. جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کو کم از کم 33% نشستیں دی جائیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ آئینی ضمانتیں مانگی جا رہی تھیں کہ دو اتنی بڑی بڑی کمیونٹیز، میں جان بوجھ کے چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پرپورشن کیا تھا. جی ٹوٹل 2 بلین، اس میں سے 1/5 انڈیا میں رہتے ہیں، اور جو 1/5 انڈیا میں رہتے ہیں وہ 3 کے مقابلے میں 1، 10 کروڑ اور 30 کروڑ. تو آپ ان کو محض کمیونٹیز کے طور پہ نہیں لے سکتے. اس اسپیشل کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تحفظات دینے ہوں گے جی جی ان کو جو ہے، تاکہ ان کے حقوق یقینی بنایا جا سکے. تو یہ ملک تو بنا ہی ایک اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے نام پہ ہے. یہ قطعاً اس نعرے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پاکستان کی بنیاد قرار دینا ہائنڈ سائڈ کے ساتھ تاریخ کا مرڈر ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے مجھے ایویڈنسز بھی دے دیے ہسٹری میں سے کہ ایسے چیزیں پروف کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بہتر، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کو یہ غلط فہمی جو ہے ہوئی کیسے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں اگلے روز جو ہے وہ ایک دوست سے بات کر رہا تھا
تو میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک نظم کا ایک مصرع ہے جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ سیالکوٹ کے ایک نوجوان اصغر سودائی نے لکھا تھا، اور اصغر سودائی کی پیدائش جنوری 1926 کی تھی، جی یعنی وہ 1947 میں 21 برس کے تھے، ان 2003 میں انتقال ہوا ان کا، وہ یعنی ہم لوگ ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، وہ سیالکوٹ میرے کالج کے پرنسپل تھے، شاعر تھے، تو اصغر سودائی 21 برس کے تھے، اور جب 1940 میں پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی یا پارٹیشن آف انڈیا کی ڈیمانڈ کی گئی تو اصغر سودائی 14 برس کے تھے، تو اس ڈیمانڈ کے پیچھے 14 سال کا لڑکا لینا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، جب پاکستان بن گیا تو جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ تو پورے ہندوستان کی تھی نا جی۔ اب دو الگ الگ ملک بن گئے ہیں تو سیاسی جماعت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور قائد اعظم پاکستان آنے سے پہلے دلی میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ کہہ کے آئے تھے کہ آپ اس ملک کے وفادار رہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خاص طور پر سرکاری افسروں سے بھی ملاقات کی، اور مجھے ساری باتیں چودھری محمد علی نے، جو کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کے پہلے سیکریٹری جنرل بنے، انہوں نے اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں لکھ دی۔ جو حصہ آج انڈیا کہلاتا ہے جی 1941 کے سینسس میں اس حصے میں جو آج انڈیا ہے، یعنی جو بنگلہ دیش نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، صرف اور صرف یونین آف انڈیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 4 کروڑ 20 لاکھ تھی، ٹھیک ہے۔ پارٹیشن ہو گئی، فسادات بھی ہوئے، ٹرانسفر آف پاپولیشن بھی ہوا، 1951 آ گیا، 1951 آ گیا، پھر سینسس ہوا، انڈیا میں بھی ہوا، پاکستان میں بھی ہوا۔ انڈیا میں سینسس ہوا، کتنے تھے؟ 4 کروڑ 20 لاکھ۔ 1951 کے انڈیا کے سینسس میں مسلمانوں کی آبادی کتنی نکلی؟ 3 کروڑ 50 لاکھ۔ ٹوٹل 70 لاکھ کا فرق پڑا ہے 7 ملین کا، آؤٹ آف 100 ملین۔ تو جن علاقوں میں پاکستان بنا وہاں تو پہلے سے مسلم میجورٹی موجود تھی، تو کس کن اقلیتوں کا تحفظ چاہیے تھا جہاں وہ اقلیت میں تھے؟ طے یہ کیا گیا تھا جی کہ ہم ان جو اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، اس کو اس طرح سے چلائیں گے کہ ایک مثال قائم ہو کہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کس گارنٹی اور تحفظ کے ساتھ چلا جاتا ہے، ہمیں تاکہ ایک ماڈل، اس ماڈل پہ انڈیا میں بھی یہ ہو سکے۔ ہوا بالکل الٹ ہے۔ جوگندر ناتھ منڈل نے جو استعفیٰ اکتوبر 50 میں دیا اس کا ٹیکسٹ موجود ہے، اور وہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پہ 25% ہندو آبادی تھی، پارٹیشن کے بعد بھی، رائٹ؟ تو وہ بتاتا ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ آج ہندوستان میں جو کمیونلزم کی صورتحال جو ہے وہ بدلی ہے، یہ بیسیکلی تو ایک ریفلیکشن ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، ایک۔ دوسری بات، میرے ایک دوست مجھ سے بڑے عمر میں کافی، پاکستان میں بہت ذمہ دار عہدوں پہ فائز رہے، تو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جب پاکستان بنا تو اس نعرے کا یہ نظم لکھنے والا 21 برس کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ یار مجھے 1949 سے یعنی 1949 سے پہلے کوئی ایک پیمفلٹ، ڈاکومنٹ اور یار کوئی فلائر جو
جی 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 ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے، بانٹے جاتے ہیں نا، وہی مجھے دکھا دو جس پہ یہ لکھا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو متحدہ ہندوستان میں تھی، اس کا آخری اجلاس دسمبر 1947 میں خالق دینا ہال کراچی میں ہوا جی صدارت قائد اعظم فرما رہے تھے، تو وہاں ایک بزرگ پارلیمنٹیرین اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تحریک پاکستان کے دنوں میں نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے ان کو ٹوکا اور یہ کہا کہ میں نے یا میری جماعت نے یہ کبھی نہیں کہا، تم نے چند ووٹوں کے لیے یہ نعرہ لگایا ہوگا۔ اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ شوکت حجات جی جو جوائنٹ سیکریٹری تھے پنجاب مسلم لیگ میں، ان کا جو کردار تھا وہ سب جانتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ان کو شوکت حجات کہا جاتا تھا۔ وہ اسکندر حجات خضر حجات کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کتاب ہے A Nation That Lost Its Soul۔ اردو میں یہی کتاب مجھے معلوم نہیں کہ دستیاب ہے یا نہیں، جنگ پبلشرز نے شائع کی تھی اور وہ جو ادارہ بند ہو گیا ہے، قوم گم گشتہ، وہاں پہ اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے۔ یہ حوالہ جو میں خالق دینا حال والا دے رہا ہوں یہ وہاں پہ موجود ہے، یہ وہاں پہ ہے۔ یہ میرے دوست تھے، ان کا اسٹاف نے آگے کہا کہ سر فلائر نہیں ملا، پمفلٹ نہیں ملا، ڈاکومنٹ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ دس از میوٹیلیشن آف ہسٹری ود ہائنڈ سائٹ۔ پاکستان کو ایک کمیونل تشخص دینا، ایک ریلیجس تشخص دینا، پارٹ آف گیم، مکمل طور پہ جو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا افتتاح کرتے ہوئے، جی انفیکٹ پاکستان کے باضابطہ افتتاح کا دن تھا، کیا کہا تھا؟ You are free. You are free to go to your mosques, temples, or any other place of worship in this state of Pakistan. That has got nothing to do with the state business affairs of the state. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس اسپرٹ میں کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense but politically. مطلب یہ تھا کہ وہ جب برابر کے شہریوں کے طور پہ ملک کے وسائل میں اپنا حصہ پا رہے ہوں گے، بالکل ملک کی فیصلہ سازی میں شریک ہو رہے ہوں گے، اور ملک ان کو جو ہے ان کے جان و مال احترام کے تحفظ کی گارنٹی دے رہا ہوگا، تو وہ خود کو پاکستانی کے طور پہ کنسیو کریں گے، نہ کہ ہندو یا مسلمان کے طور پہ۔ جب آپ ہندو یا مسلم کے طور پہ خود کو ان آئیڈینٹیز یعنی شناخت کے زاویے سے دیکھنا شروع کرتے، تو پھر اب پتہ ہے نا کہ پھر اس پہ یہ شروع ہو جاتا ہے قصہ فسادات کا، نہیں جی، تقسیم در تقسیم کا۔ ٹھیک ہے نا، پھر وہ چونکہ برابری تو ختم ہوگی نا، دماغوں میں تو ختم ہو گئی۔ جب ہم نے اگر ہمیں ریلیجس تشخص شروع کر دیا تو برابری تو ختم ہوگی، تو پھر ہر بندہ چاہے گا کہ اس کو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے، اگر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں ڈیفائن کرے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، اٹ از ونس پرسنل پریروگیٹو، یہ انسان کا اپنا فرد کا اپنا پریولیج ہے، اپنا اختیار ہے۔ جی دوسرا کیسے مجھے بتا سکتا کہ میرا فیتھ کیا ہے؟ جیسے میں آپ کا نہیں بتا سکتا، آپ میرا نہیں بتا سکتے۔ تو پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے بنیادی طور پہ جھگڑا وسائل کا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ایکسکلوژن، ان کو باہر نکالو، ان کو نکالو۔ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اقلیت کی ٹرم ہوتی کیا ہے،
اس کا کانسٹیٹیوشنل پرسپٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ فلاں کو اقلیت قرار دو. بھائی اقلیت اور اکثریت نیومیریکل ایکویشن کا گنتی کا معاملہ ہے, جو سگنیفیکنس کا نہیں, اسٹیٹس کا نہیں, ہاں ٹھیک ہے, رائٹس کا نہیں, احترام کا نہیں. بالکل. وہ تو جب کہتے کہ اقلیت قرار دو تو ان کا مطلب ہوتا گویا یہ کوئی سزا کا درجہ ہے, یہ کوئی دوسرے سیکنڈ گریڈ سٹیزن شپ کا معاملہ ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. 2013 تھا اینڈ اٹ واز مارچ. مئی میں الیکشن ہونا تھے, 11 مئی کو 2013, اور مرحوم سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ خود کو لبرل کہتے ہیں یہ اپنا نام اقلیتوں میں درج کروائیں. ارے بھائی پاکستان کے بانی ساری زندگی لبرل زندگی گزارتے رہے, اور روشن خیال ہونے میں کیا برائی ہے, بلکہ آپ سب بینیفٹس بھی ان لوگوں سے لیتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قطعاً حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو تاریخ خیال کہیں. ہم تو آپ کو بھی روشن خیال ہی سمجھتے ہیں, ہم تو آپ کا بھی احترام کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. آپ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان فلاں کو جو ہے اقلیت قرار دیا جائے, دراصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں, اس ملک کی فیصلہ سازی سے نکالیں, ان کو وسائل کے سے نکالیں. پھر یہ صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, پھر یہ زبان کی بنیاد پہ بھی ہوگا, اور پھر کاسٹ کی بنیاد پہ بھی ہوگا, پھر نسل کی بنیاد پہ بھی ہوگا, ثقافت کی بنیاد پہ بھی ہوگا, کی بنیاد پہ, وہی تقسیم در تقسیم. بالکل بالکل. اچھا, اس نعرے نے, یہ جو بھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ایز نیشن, اس نعرے نے ہماری سیاست اور ہماری معاشرت کو کیسے افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ پاکستان کی تقسیم, ہندوستان کی تقسیم کا اور پاکستان کے قیام کا معاملہ ہرگز مذہبی نہیں تھا. جی. It was essentially a political question. It was essentially بنیادی طور پر یہ سوال تھا ایک آئینی سمجھوتے پہ پہنچنے کا. کیبنٹ مشن پلان قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے مان لیا تھا. جی. وہ تو جو نہرو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد معاملات خراب ہوئے. تو کیبنٹ مشن پلان ماننے کا مطلب یہ ہے جی جی کہ مسلم لیگ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنا قبول کر لیا تھا. یہ پاکستان میں آ کے یہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تو خیر اللہ کا فضل ہے, یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کیونکہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. کیونکہ صاحب آپ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلیجس مائنورٹی ہندو ہے جی, اور پاکستان کے قریب قریب برابر تعداد میں مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں موجود ہیں اس وقت. بالکل. اور اگر یہ مذہب جو ہے یہ ہمیں ایک نیشن اسٹیٹ میں ڈھال سکتا تھا, ڈھال سکنے کے قابل ہوتا, تو پھر یہ ایسٹ پاکستان میں مسلم جو میجورٹی تھی وہ ہم سے کیوں الگ ہوئے؟ اس لیے کہ جھگڑا وسائل کا ہے, سیاست معیشت کی کا نام ہے, معاشی وسائل کی تقسیم کا نام ہے, اور معاشی وسائل کی تقسیم کے فیصلے کرنے میں شریک ہونے کا نام ہے. جب ہم نے اس پاکستانیوں کو اس میں شریک نہیں کیا تو ہم سے الگ ہو گئے. اس سے ان کے اسلام پہ تو کوئی حرف نہیں آیا. ہم کہتے تھے کہ یہ ہندوؤں سے بہت متاثر ہیں اور یہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ایک پبلک فورم پہ جو ہے نا وہ حالانکہ ہماری شرمسار کر دینے والی امبیرسنگ ہسٹری کا حصہ ہے, جو الزامات ہم بنگالیوں پہ لگاتے رہے ہیں. میں ایسے اشارہ دے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک گورنر صاحب یہاں سے گئے تھے, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, اگلے دن پورے ڈھاکے کی گلیوں پہ میں دیواروں پہ وہ گرافٹی نہیں ہوتی جو جی جی وہ لکھی ہوئی تھی گورنر دور اندیش ہے. یہ سب کچھ کہتے رہے. آج بنگلہ دیش جو ہے
وہاں مسلمان رہتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں، اور ان کے اور بہت اچھے سارے سے رہتے کریڈینشیلز جو ہیں وہ ہم سے ترقی بہت بھی بہتر کر ہیں۔ رہے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں، اور ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں تاریخ کو میوٹیلیٹ کر کے یہاں کے عوام کو مذہبی تنازعات میں الجھا کے ان کا جو سیاسی اور جمہوری شعور ہے اس کو مسخ کرنے کے لیے یہ نعرہ ان لوگوں نے دیا جو وہ لڑائی ہار گئے تھے جب وہ تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ میں نیشنلسٹ مسلمانوں کی اور ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، میں نام لے دیتا ہوں، سید ابو العلا مودودی، ہمارے پاس پٹھان کوٹ سے چھپی ہوئی مسلمان اور سیاسی مسئلہ تیسری جلد وہ موجود ہے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ درخواست کریں بلال بھائی سے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ حصہ اوریجنل وہ بک اور وہ دکھایا جائے، جو عثمانی کی چھپی ہوئی ہے بہن سے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ ہے اور ان کے جو قائد اعظم ہیں یہ اسلام اچھے مسلمان نہیں ہیں اور یہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت اصل میں تاریخ بہت پیچیدہ راستے سے گزرتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ترقی کرنے کے لیے اور امن کو بڑھانے کے لیے اور رواداری کو بڑھانے کے لیے ہمیں تاریخ کا ریکارڈ بھی صاف رکھنا چاہیے، بالکل ایک، اور ہمیں اپنے معاشروں میں اپنی قوم میں برابری اور انصاف اور وسائل کی تقسیم، یہ ملک وسائل کی تقسیم پہ ٹوٹا، بالکل یہ ملک اس بات پہ ٹوٹا کہ جب ہندوستان دو حصوں میں بٹوارا جو ہوا جی وہ اس لیے ہوا کہ ہندو اکثریت مسلم اقلیت کو یہ ضمانت نہیں دے سکی کہ ہم آپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے اور ضمانت دیتے ہیں، اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے اس لیے کیونکہ یہ ضمانت نہیں دے سکے کہ ہم آپ کے حقوق کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کریں گے، سب کے سب دوسرے کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے تھے۔ پھر کنگ لیئر کہتا ہے نا نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، تو منفی بات سے نیگیٹو اپروچ سے پازیٹیو کیسے برآمد ہو سکتا ہے، کیا ہی نکلے گا۔ بالکل، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو میں کیا عرض کروں، اس ملک میں بہت بہت ذمہ دار لوگ جو ہے وہ منہ اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس نعرے کی بنیاد پہ بنا، گویا 72 سال کے 1947 میں تو 72 برس کے تھے نا قائد اعظم، جی جی، when he breathed his last he was 73 جی، تو وہ 21 سال کے ایک لڑکے کیے کہ نعرے کو لے کے چل رہے تھے، اور جب جو اس وقت 14 برس کا تھا، جب وہ قرارداد پاس کی گئی تو وہ 14 برس کا تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمیں اینڈ پہ ہم کنکلوڈ اس کو ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا پروپیگنڈا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی کہانیوں کے پیچھے باتوں کے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں لگنا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگ ایسے رہتے ہیں 10 ملین who do not subscribe to اسلام as a religion and but they are equal citizens۔ یہ ملک ان کا بھی ہے، یہ ان کا بھی ہے اور اتنا ہی جتنا آپ کا ہے۔ جیسے ہم نے اس کی بات کر رہے ہیں نا 2 بلین، پھر اس میں سے 40 کروڑ، پھر 10 کروڑ اور 30 کروڑ، آج کی دنیا میں اگر اسی پرپورشن کو جسے کہنا چاہیے کہ اگر ہم ٹرانسفر کریں، اس وقت یورپین یونین میں 19 ممالک ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کی آبادی بھی 10 ملین نہیں ہے، کم ہے۔ 19 ملک ہیں آؤٹ آف 28 جن کی آبادی 10 ملین نہیں ہے، اور ہم نے اس ملک میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی پالیسی اپناتے ہوئے، کوئی سیاسی بات کہتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ 1 کروڑ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام ریلیجن نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں۔ پاکستان اگر پاکستان انہیں اون نہیں کرتا
تو یہ پاکستان کا نقصان ہے. بالکل. پاکستان ان کی اونرشپ سے محروم ہوتا ہے, پاکستان ان کے کنٹریبیوشن سے محروم ہوتا ہے, وہاں پہ برین ڈرین ہوتا ہے. ون آف آر فائنسٹ کمیونٹیز, پارسیز, they were in thousands, now they are not even in dozens. ہمارے میڈیکل میں, ہماری ایئر فورس میں, ہماری ریلوے میں اینگلو انڈین کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. I've been interested here in the city of Lahore, which is one of the two cosmopolitan cities in Pakistan. بالکل. تو جیسے کہا نا کہ فیض صاحب نے کہ جہاں درد ہی درد ہے, جہاں پر دل تھا, بتایا گیا کہ یہ فیروزشنز کے پیچھے جو نیبرہڈ ہے, یہاں اینگلو انڈین کمیونٹی رہتی تھی. یہ گڑی شاہو ہے, یہ مغل پورہ ہے, کوئی نہیں, چھوڑ کے چلے گئے. They were educated people. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں cultured اور seasoned, their cuisine میں نے, and they would have added. دیکھیے ڈائیورسٹی ملک کو مضبوط کرتی ہے اگر ہم ڈائیورسٹی کا احترام کرنا سیکھیں. بالکل. اور اگر ہم ڈائیورسٹی کا احترام کریں گے تو ہماری بہت ساری چیزوں کی ضمانت ہے. ڈائیورسٹی, پلورلزم, بالکل, اور انکلوسیوٹی, انکلوژن, بالکل, یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے, ایڈ کریں لوگوں کو, نکالیں نہیں. جی, اونرشپ دیں. بالکل. جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.